नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 11वां सिपारा शुरू कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह तौबा की आयत 94 से शुरू हो रहा है। ग़ज़वा तबूक पर कल हमने बात की थी, किन हालात में पेश आई और क्या कुछ हुआ। इन आयात को देखें जो जहाँ से आज बात शुरू हो रही है, तो अंदाज़ा होता है कि ये आयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना वापसी से पहले, यानी जब आप ग़ज़वा तबूक के बाद वापस आ रहे थे, उससे पहले नाज़िल हुई। इसमें पहले ही बता दिया गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वापस पहुँचेंगे तो पीछे रहने वाले मुनाफिकीन जो साथ गए नहीं, जो पीछे रह गए, वो आकर अपनी माज़रतें पेश करेंगे। कल भी हमने बात की थी कि ग़ज़वा तबूक ऐसा इम्तिहान था कि जिससे उस वक्त मदीने में बसने वालों में से एक एक के ईमान का पता चल गया कि वो किस दर्जे पर है। हर एक की कमज़ोरियाँ भी सामने आ गईं और हर एक के निफाक का पर्दा भी चाक हो गया। जो मुनाफिकीन थे तो साफ पता चल गया कि कौन निफाक के किस दर्जे में है। इम्तिहान ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ ही से होते हैं। हमारी ज़िंदगियों में भी आने वाला हर इम्तिहान, उस पर अगर हम गौर करें तो वो हमें खुद बता सकता है कि हमारा ईमान किस दर्जे में है, कहाँ मुझ में कमज़ोरी है, अपनी कौन सी कमज़ोरी को मुझे दूर करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने ईमान और तक़वा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भी इम्तिहान पर जुज़ा फुज़ा नाशुक्री के बजाय असल बात ये सोचने की होती है, मेरे रब ने ये इम्तिहान मुझे क्यों दिया, इससे मुझे क्या सीखना है, मेरा रब मुझे क्या बनाना चाहता है, मेरी कौन सी कमज़ोरी को मुझसे दूर करना चाहता है, मुझे कहाँ अपने क़ुर्ब का दर्जा देना चाहता है। इसके ज़रिए से ये सब उसे समझने की ज़रूरत होती है ना। अभी यहाँ पर सबसे पहले उन मुनाफिकीन का ज़िक्र है जो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठे बहाने बनाएंगे, अल्लाह की कस्में खा खा कर वो बहाने अपने पेश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत होती है कि आप इनसे एराज़ ही कर लें। वो चाहेंगे कि आप एराज़ करें, यानी आप पकड़ें नहीं उनको, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत होती है आप भी बस इग्नोर कर दें उनको, उनके मामले को उन पर ही छोड़ दें। जब इस्लाम को उनकी ज़रूरत थी वो पीछे हट गए, तो उनको यहाँ पे इन आयात में कहा गया इन्नहुम रिजसुन, बेशक वो गंदगी हैं। रिज्स कहना कैसा होता है ना, ऐसी गंदगी जिससे तबीयत में कराहियत पैदा हो, बहुत ही बुरी लग रही हो, तो वो गंदगी है और उनका ठिकाना जहन्नम है, बता दिया गया, यानी उनकी कमाई के बदले में। फिर बताया गया कि आराबी क्या तो बद्दू, जिनको हम उर्दू में कहते हैं, जो मदीने में नहीं रहते थे, मदीने से दूर रहने वाले, उनकी बात हुई कि वो कुफ्र और निफाक में सबसे ज़्यादा पक्के हैं क्योंकि इल्म नहीं सीख रहे। अब ये भी बात वहाँ पे हमें याद रखने की है कि इल्म की कमी जो है वो निफाक पैदा करने का एक बड़ा ज़रिया है। दीन को जानते नहीं हो तो निफाक आ सकता है। लेकिन उनमें भी जो अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ भी की गई। आयत 99 में कहा गया कि उनमें यानी बदवियों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुर्बातिन इंदल्लाहि व सलावातुर रसूली, और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ तक़र्रुब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का ज़रिया बनाते हैं। उनकी जो तारीफ़ है किस तरह, उसमें हमारे लिए भी कि कैसा सबक है। कहा जा गया आगे अला इन्नहा क़ुर्बतुल लहुम, अला कहे तो कैसे जान लो, खबरदार रहो, वो ज़रूर उनके लिए तक़र्रुब का ज़रिया है। यानी जो इतनी अच्छी नीयत से खर्च करे कि उसके ज़रिए अपने रब का क़ुर्ब पाले, अल्लाह ताला ज़रूर उनको उस तक़र्रुब का ज़रिया देने वाला है। तक़र्रुब का एक बड़ा ज़रिया, अपने अल्लाह के क़ुर्ब पाने का ज़रिया, अपने अल्लाह की मोहब्बत पाने का एक बड़ा ज़रिया क्या है? इखलास के साथ अल्लाह की राह में ख़र्च करना, और फिर उनके लिए खुशखबरी उनके लिए और इंशाल्लाह हम करने वाले हों हमारे लिए भी। सयदखिलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमती, और अल्लाह ज़रूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। सयदखिलुहुम जल्दी का भी होता है, माने जब कहें तो ज़रूरी भी,
تو کس طرح بہت جلد انہیں اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اپنے اس اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کی بنا پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیسی خوشخبری ہے ان آیات میں ان کے لیے جو اپنے رب کی خوشنودی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں۔ پھر اہل ایمان کا ذکر ہے، ان کے درجوں کے لحاظ سے ہو رہا ہے۔ کہا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان، سابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کرنے والے۔ سبقت کرنا سمجھتے ہیں نا، دوڑ کر آگے بڑھنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو سبقت کرنا کس چیز میں؟ ایمان کی دعوت پر لبیک کہنے میں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے جیسے ایمان کی دعوت انہیں ملی اس پہ آگے بڑھ کر لبیک کہا، ایمان لائے فوراً، ایمان لانے میں جلدی کی، سبقت کی، عمل کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں، اسلام کی ہر پکار پر وہ سبقت کرنے والے تھے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اس کے بعد یعنی بڑا درجہ تو ان کا ہے جو سابقون الاولون ہے، دونوں میں سے ہی تھے، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، اور جو ان کا جو اتباع کریں میں کئی چیزیں ہو سکتی، جو ان کے پیچھے آئے، جنہوں نے ان سے پھر سیکھ کر پھر وہ ایمان میں آگے بڑھے، وہ ان کی پیروی کرنے والے، پھر آگے اگلی نسلوں کے بھی تابعین کی ایک ٹرم ہے نا، تاریخ میں آتی ہے، صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا انہیں تابعی کہا جاتا، انہوں نے ان سے اسلام سیکھا، اس پر عمل کیا، خواہ وہ ہوں یا ویسے بھی جو بھی ان کے پیچھے چلے، اس وقت کے لوگ ہوں یا آج کے بھی ہم لوگ ہوں جو وہی طریقے پہ چل رہے ہیں جس پر صحابہ کرام چلے تھے، تو ان کے لیے بھی خوشخبری دی جاتی۔ لیکن خوشخبری کے لیے کیا ہے؟ بے احسان، احسان کے ساتھ کرنے والے ہوں، خوبی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے لیے بڑی خوشخبری۔ کیسے خوشخبری؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اللہ کی بندگی پر راضی، اس کے دین پر راضی، اس کے احکامات پر راضی، اس کی مشیت پر، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی، اور آخرت میں پھر اس سے ملنے والے انعامات پر بھی راضی اور خوش ہوں گے۔ وہاں تو پھر ہر چیز عین ان کی مرضی کے مطابق پالیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیسی بڑی خوشخبری ہے۔ اسی بنا پہ ویسے صحابہ کرام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ عمل انسان کرتا ہے، اس کا بدلہ وہاں بس ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کہا جاتا وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھیں، یہ بھی تیار ہے ان کے لیے، اللہ نے تیار کر دیا کیا کچھ، باغہاں تو جنتیں جن کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر یہ کہ وہ اصل میں وہی ہے ذالک الفوز العظیم، الفوز العظیم کہیں تو بڑی کامیابی، عظیم کامیابی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر منافقین کا تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہری نظر رکھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا آپ نہیں سمجھ سکتے ان کے نفاق کو، لیکن ہم جانتے ہیں۔ اتنے وہ نفاق کو چھپانے میں طاق ہو گئے تھے، آ کے ایسی میٹھی میٹھی باتیں سامنے کرتے تھے۔ ان کے لیے کہا گیا دوہری سزا کی وعید، اور دوہری سزا جو ہے اس کے بعد آتا ہے پھر وہ عذاب عظیم کی طرف پھیرے جائیں گے۔ تو سمجھ میں آتا ہے وہ دوہری سزا اس دنیا میں ہے، دنیا میں بھی وہ ناکامی دیکھیں گے، دوہری سزا انہیں ملے گی۔ جس اسلام سے ان کے دلوں میں دشمنی تھی، اس اسلام کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے، خود اپنے آپ کو ناکام ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور پھر عذاب عظیم کی طرف وہ پھیرے جائیں گے۔ پھر کچھ ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے غلطیاں ہو گئی تھیں، سستی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، انہیں توبہ کی امید دلائی گئی۔ منافقین کا جہاں تذکرہ تھا شروع میں ہی پارے کے، یاد ہوگا انہوں نے کیا کیا تھا، آ کے اپنے بہانے پیش کیے، جھوٹی باتیں کی، لیکن اس کے مقابلے میں غلطی ان سے بھی ہوئی، پیچھے وہ بھی رہ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو انہیں پھر توبہ کی امید دلائی گئی۔ نہ صرف کہ توبہ کی امید دلائی گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں۔
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ کرو اس کے ذریعے، ان کی تربیت کرو، نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ، وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ کیسی بڑی بات ہے نا، گناہ گار ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی، اتنی بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں کو دور کرنے والی چیز کیا ہے، ان سے صدقہ لیں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں اس کی معافی کا بہترین طریقہ ہے۔ صرف انسان یہی نہیں کہ اپنی زبان سے استغفار کرے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن جسے اپنی گناہوں کی سچی فکر ہو، پھر وہ اس کے لیے صدقہ بھی نکالے، صدقہ کرے، تو وہاں پہ یہ ہدایت ہوئی۔ اور واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ یہ اہل ایمان کی بات ہے نا، جن کے دلوں میں پریشانی ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہے، بہانے بنانے کے بجائے غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی کیسی معافی کی امید دلائی جاتی، دوبارہ کہا گیا، یعنی وہ اوپر ہی جب بات ہو گئی اسی میں کیسے اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے، لیکن پھر کہا گیا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ یہ بات ویسے تو ہمارے لیے بھی ہے نا، کہیں ان کے لیے گئی ہے لیکن ہمیں سنائی جا رہی، ہمارے لیے بھی آیت ہے اسی طرح کہ بے شک اللہ، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، کبھی اس سے مایوس انسان نہ ہو، اور ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت رحیم، بہت رحمتیں کرنے والا ہے۔ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی سستیوں کے لیے توبہ کا طریقہ سکھا دیا گیا یہاں پہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آیت 104 میں، 104 میں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل کیا رہتا ہے۔ اب یہ کہ عمل ہو، ظاہر میں بھی ان کا عمل صحیح ہو، آگے بھی بات یہ نہیں ہے کہ بس توبہ کر لی بات ختم، نہیں، توبہ اصل میں تو وہی ہے کہ اب آگے بھی عمل درست رہے، معافی کی امید پر آخرت سے بے خوف انسان نہ ہو جائے، اور یہ بھی انہیں بتا دیا جائے کہ پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی ابھی تقویٰ اور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، پلٹنا ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پھر کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، ان کی بات ابھی آگے آ رہی ہے، تب دیکھتے ہیں۔ آیت یہاں پہ بس یہ بتا دیا گیا کہ ملتوی وہ ہوا، پھر آگے ان کے کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ وہ آئے گا۔ اور پھر آیت 107 107 میں منافقین کا جو سب سے بدترین گروہ تھا اس کا ذکر بھی آ گیا، جنہوں نے ایک مسجد بنائی جس سے ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے اندر سازشیں کریں اور ان میں پھوٹ ڈالیں۔ مسجد، حالانکہ سوچیں مسجد کی تعمیر کیسا نیکی کا کام ہے، اور لیکن اگر اتنے بڑے نیکی کے کام کے پیچھے بھی نیت خراب ہو تو ایسے لوگ صرف اللہ کی وعید ہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ مسجد ہی اللہ کے حکم سے ڈھا دی گئی، اسے مسجد درار کہا گیا، یعنی ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنی تھی وہ، تو وہ کوئی وہ نیکی نہیں تھی۔ اسی پہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہر نیکی کے کام کے لیے بھی اگر اس کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہو، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا ہو، کسی اور کے کام کے مقابلے میں خواہ ایک اور 1.5 انچ کی مسجد بنائی جا رہی ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے کہا جاتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی جن کی نیت ہی صحیح نہیں ہو، جو ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے، خود اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اب پیچھے ان آیات میں ہم نے دیکھا کتنی قسم کے لوگوں کا ذکر آیا، اور وہ سبھی اسلام لانے کے دعوے دار تھے بھی، صحیح معنوں میں مومنوں کا بھی ذکر تھا، منافقین کا بھی، منافقین کی 2 قسموں کا، اور اہل ایمان جن سے غلطیاں ہوئی ان کا بھی، اور ان سبھی کی ہدایت کے لیے کہ حقیقی ایمان کیا ہے، آیت 111 میں 111 میں بتایا گیا کہ ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے، اور اہل ایمان کیسے ہونے چاہیے۔
کہا جاتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، اور مارتے اور مرتے ہیں۔ اب یہاں ایمان اور اسلام کی حقیقت کو بیع اور شرع کہیں تو خرید و فروخت کے بہترین پیرائے میں ایمان اور اسلام کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں جب ہم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ ہم اسی کے بندے اور غلام ہیں، گویا اس نے ہمیں خرید لیا ہے، ہم اس کے غلام بن گئے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو غلامی دنیا میں سوچے تو وہ تو جبرن ہو رہی ہوتی ہے نا، لیکن یہ کیسی غلامی ہے جس میں خود انسان اپنے آپ کو دینا چاہے، اپنی خوشی سے اپنے آپ کو، اپنے مال کو اپنے رب کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، وہ جان جو پہلے ہی اس کی ہی تھی، اسی نے دی تھی، وہی اون کرتا ہے ہمیں، اور جو مال ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس سے پھر اللہ کے ہاتھ پر بیچنا کیا ہے؟ کہ وہ اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اپنی زندگی کا کچھ حصہ تو ہے جس میں ہم بہت بے بس ہیں، ہم جب اللہ نے پیدا کیا جبھی پیدا ہوں گے، جب موت آئے گی تبھی مریں گے، بیمار کرے گا بیمار ہوں گے، لیکن ایک حصہ ہے جس میں ہمیں اختیار ہے، ہمیں کچھ اپنے فیصلے ہم کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس مرضی کو، اس اختیار کو اپنے رب کی رضا کے مطابق کر دینا، اس کو یہاں تعبیر کیا گیا جیسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کہ اللہ نے ان سے خرید لیا۔ اس کے سوچے کیسا بڑا یہ اعزاز ہے اگر اس پر غور کریں، ہمارے اس حقیر وجود کو رب العالمین، کائنات کا رب، وہ ہم سے خریدنا چاہے۔ یہ دنیا ہی سوچیں تو کیسی حقیر اور فانی، اس میں ہمارے وجود کی حقیقت ہی کیا ہے، اور اس میں سے بھی وہ حصہ جو ہمارا، جس پر ہمارا اختیار، ہماری مرضی چلتی ہے، وہ تو اور بھی قلیل ہے نا، اسے اپنے رب کے حوالے کر دیں، وہ اس اتنی قلیل سی، اتنی حقیر سی چیز کو، اور کرنے میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ جب ہم یہ سودا کرتے ہیں اللہ سے تو دنیا بھی اپنی بنا لیتے ہیں، دنیا بھی ہماری بہترین بن جاتی ہے، اور پھر اس کی ایسی بڑی قیمت کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وہ ہمیشگی کا من مانی عیش، وہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی بات تو ویسے ہی کس قدر سچی ہے، جو اللہ تعالیٰ بات فرمائے وہ تو 100% کیا اس سے کہیں زیادہ وہ سچی بات ہے اور حقی ہوتی ہے۔ لیکن اور بھی کہا گیا وعدن علیہ حقا، وعدہ اس پر سچا، اللہ تعالیٰ کا حقیقی وعدہ، پختہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا تورات میں، انجیل اور قرآن میں، وعدہ جو اللہ کی اتنی عظیم کتابوں میں کیا گیا، ایسی پاکیزہ کتابوں میں کیا گیا۔ ومن اوفی بعہدہ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنی اس بیع پر، اپنے اس سودے پر جو خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، وہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اب سوچیں ہم میں سے کون ہے جو اس بارگین کو لینا نہ چاہے، یہ بارگین کرنا نہ چاہے، یہ ڈیل نہ چاہے، اللہ کا یہ وعدہ اپنے حق میں نہ چاہے۔ آگے پھر اس بڑی کامیابی کو پا لینے والوں کی صفات آتی ہیں۔ ان صفات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو میں خود دیکھوں کہ یہ صفت مجھ میں کتنی ہے، کیسی ہے، کیا مجھے ان صفات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور زیادہ اپنے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پہلی صفت ہی آتی ہے التائبون۔ التائبون کہیں تو کیسے، تائب کی جمع، تائب فاعل کے وزن پہ، جب فاعل کہیں تو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز جو مسلسل کرنے والا ہو، بہت کرتے ہی رہنے والا ہو، تو تائب کا مطلب ہو توبہ کرتے ہی رہنے والا، توبہ کرنا اس کی مستقل صفت ہے۔ تائبون وہ جو توبہ کرتے ہی رہنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کے معنی ویسے پلٹنے کے بھی ہوتے ہیں،
تو ہر طاغوت سے پلٹ کر اللہ کی طرف آ گئے، جو انہیں اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہے اس سے منہ موڑ لیا، خود سے ذرا سی غفلت ہوئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، فوراً ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ توبہ استغفار کی صفت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھتے ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں وہی سب سے صحیح ہے، بلکہ اپنے طریقوں کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، کوئی دوسری بات سمجھنے کو تیار نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب پتہ چلے کوئی بات صحیح نہیں تھی، کیا مجھے اپنے اندر اپنی اصلاح مجھے کیسی کرنی ہے، وہ سامنے آ جائے، فوراً اصلاح کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ ہوتے ہیں تائبون، اپنے اوپر ہی کڑی نظر رکھنے والے۔ اور پھر دوسری صفت آتی ہے العابدون۔ عابدون کا ایک مفہوم تو ہوا کہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں بسر کرنے والے، اس کی غلامی میں بسر کرنے والے، ان کا سونا جاگنا کھانا کمانا سبھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ عبادت بجا لانے والے بھی ہوتے ہیں، عابد کہے تو پھر وہی فاعل کے وزن پہ یہ بھی ہے نا، وہ عبادت کرتے رہنے والے، اپنے فرائض خوبی سے ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے نفل عبادتیں بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون آتا ہے حمد کرنے والے، اپنے اللہ کی تعریف کرنے اور اس کا شکر بجا لانے والے۔ حمد میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، اپنی محرومیوں پر شکوے نہیں کرتے رہتے، اپنے رب کی رحمتوں، اس کی دی ہوئی عنایتوں سے ان کا دل بھی شکر گزار رہتا ہے، زبان پر بھی اللہ کی حمد رہتی ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے رب کی تعریفیں بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر صفت آتی ہے السائحون۔ السائحون کے لفظی معنی تو ہوئے سیاحت کرنے والے، سیاحت سمجھتے ہیں نا، کہ جو گھومنے پھرنے والے، زمین میں چلنے پھرنے والے۔ ایک آسان ترجمہ روزہ رکھنے والے بھی کیا جاتا، روزے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں تو بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی، بھوک پیاس بھی، لیکن سیاحت کا یہاں بہت ہی وسیع مفہوم میں یہاں پہ آ رہا ہے، اس بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کو مختصر الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا، سرگرم ہونا، مشقت کرنا۔ اللہ کے راستے سے مراد بہت کچھ ہو سکتا، ہجرت ہو، دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکلنا ہو، دین کی دعوت دینے کے لیے نکلنا، چلنا پھرنا، خلق کی اصلاح کرنا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب پانے کے لیے جد و جہد کرنا، سبھی اس میں آتا ہے۔ اور پھر کہا گیا الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدے کرنے والے۔ اگرچہ عابدون کی صفت بھی آ بھی چکی ہے ابھی، اس میں رکوع سجدے نمازیں سب شامل بھی ہیں، لیکن قرآن میں جب رکوع اور سجدوں کی بات آتی ہے تو خاص طور پہ نوافل کی ادائیگی بھی سمجھ میں آتی، کہ اسی سے پھر رکوع اور سجدے زیادہ ہوں گے نا، جتنی نمازیں پڑھیں گے اتنے رکوع اور سجدے زیادہ کثرت سے ہوں گے۔ تو نوافل کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتی۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کہا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اس کا دشمن ہوں۔ میرے بندے کو مجھ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ وہ میرے عائد کیے ہوئے فرائض کو پورا کرے، یعنی سب سے پہلی چیز ہے فرائض کو پورا کرنا بہترین طریقے سے، وہ اس کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا۔ اور پھر کہا آپ نے فرمایا اور میرا بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی ابن فرائض ادا کیا، لیکن پھر یہ نہیں کہ بس ہو گیا کام ختم، اس پھر آگے اور وہ چیزیں جو اللہ نے فرض نہیں کی ہیں اس کے ذریعے بھی نفل نمازیں ہوں کہ نفل صدقات ہوں یا کوئی اور نفل نیکی کے کام ہوں، اور اس کے لیے کیسی بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں تک کہ وہ میری محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ کہنے سے کیا مراد ہوا
کہ جیسے اس کی ہر چیز، اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق بن جاتا ہے، وہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ جو بھی اس کی زندگی میں پیش آ رہا ہے وہ سب جیسے اللہ چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بالکل وہی ہو رہا ہے۔ تو کیسی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ نوافل کے ذریعے وہ مقام بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر اور خوشخبری کہ اور جو وہ مجھ سے مانگے میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ چاہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر صفت آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس طرح نوافل کے ذریعے اپنے فرائض اور پھر اپنے نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر صفت آتی ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دینے والے، معروف کا ٹرم یاد ہوگی ہم سمجھتے رہے، اور منکر اس کا اپوزٹ، برائی سے بدی سے روکنے والے، یعنی صرف اپنی ہی اصلاح و تربیت، اپنے تزکیے، اپنی ریاضت ہی میں نہیں لگے رہتے، بلکہ اللہ کے بندوں کی بھی انہیں فکر ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ان پر کیا ذمہ داری آتی ہے وہ بھی پوری کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہتے ہیں، ان سے ان کی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے ویسے ہر لفظ کس محل پر آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں نا۔ اب یہاں پہ جو صفات ہم نے ابھی دیکھی، کامیابی فوز العظیم پانے والوں کی صفات تھی نا، اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے گناہوں کو مٹانے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی جو فکر کرتے ہیں، التائبون کا ذکر تھا، پھر اللہ کی بندگی اور اس کے ذکر، اس کے حمد کرتے رہنے کی صفت تھی، پھر اپنے روح کا تزکیہ کرنے والے السائحون، پھر اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب پانے کی کوشش کرنے والے راکعون الساجدون، اور پھر اپنے لیے یعنی وہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں نا، اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، پھر دوسروں کی بھی فکر، کہ اس کے بعد ہے کہ دوسروں کی بھی فکر انسان کرے، دوسروں تک کو بھی نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ ظاہر ہے خود اگر اپنے آپ کو نیکی کا حکم نہیں دیا، انسان نے خود اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکا، تو اس کی بات میں اثر بھی کہاں ہوگا، تو وہ بھی لازمی ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے اس کو ٹالتا ہی رہے کہ نہیں میں تو ابھی ٹھیک ہی نہیں ہوں، مجھے ابھی تو اپنی تربیت کرنی ہے، میں کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں ہے، ورنہ وہ تو پوری زندگی کے آخری سانس تک کرنے کا کام ہے، اپنی تربیت کا کام، اپنے رب کو قرب پانے کا کام۔ تو جب جہاں اصلاح کی ضرورت نظر آئے، جو برائی نظر آئے، اسے بھی مٹانے کی کوشش ہونی ہی چاہیے۔ پھر ایک بہت ہی جامع صفت آتی ہے والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی حدود کی، دوسرے لفظوں میں جیسے تقویٰ کرنے والے ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں نا، یعنی زندگی کے ہر مرحلے پر محتاط رہتے ہیں، کیئرفل، الرٹ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود پامال نہ ہوں، اللہ نے جو حدود بتا دی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں نہ خود توڑتے ہیں نہ دوسروں کو توڑنے دیتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو جائے، ظاہر ہے دوسروں پہ پورا زور تو نہیں چل سکتا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ حدود پہ قائم رہیں، جہاں ان کا بات چل سکتی ہے وہاں پہ حدود پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرنے والے ہوں۔ اور پھر جو ایسے کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر بشارت سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دو، انشاءاللہ ہم اس بشارت کے مستحق بننے کے لیے پوری کوشش کرنے والے ہوں اور بشارت پا لینے والوں میں شامل ہوں۔ پھر اگلی آیت 112 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس بات سے روکا گیا کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار اقربا ہی کیوں نہ ہوں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان سے بھی محبت کا وہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف آتی ہے اواہ حلیم کہہ کر، کہ انہوں نے اپنے باپ کے استغفار کے لیے جو دعا کی تھی وہ بس اس لیے تھی کہ وہ اس سے وعدہ کر چکے تھے، آگے سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اس سے بیزار ہو گئے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس صورت میں سب کی غلطیاں اور کمزوریوں پر انگلی رکھ کر نشاندہی کر دی گئی ہے نا۔ اور اب آیت 117 میں اللہ کی رحمت پا لینے والے بندوں کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہو رہی ہے، کہا گیا لقد تاب اللہ،
لقد کا لفظ یاد ہوگا، تاکید پر تاکید، ڈبل ایمفیسس ہوتا ہے کہ ضرور ضرور. تاب اللہ، پلٹ آیا اللہ. کن پر پلٹ آیا؟ نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور ان کے حکم پر چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، آپ کے احکامات کو قبول کیا، ان سب پہ اللہ تعالیٰ پلٹ آیا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کر دی. اور یہ کہ فی ساعت العسرتی، یعنی اتباع بھی ایسا اتباع جو انتہائی تنگی کے وقت میں، بڑی تنگی کے وقت میں. غزوہ تبوک کا موقع کیسا تھا ہم یاد کر چکے ہیں، کیسا موسم اور کس سے مقابلہ اور وہ سب کچھ. تو خود اپنے حالات بھی خراب ہوں، قحط سے اٹھے ہوں، وہ سب کے باوجود جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف پلٹ آیا. اگرچہ ان کے دل کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے، یعنی ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہیں وہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے جب دل کی بات نہیں مانی، پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی، ان پر اپنی رحمت فرما دی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بہت ہی شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. سورۃ توبہ کو ویسے ابھی ہم نے تو خیر آیات چھوڑ چھوڑ کر دیکھا ہے، لیکن غور کریں تو کس طرح سمجھ میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ایک کی غلطیاں بھی بتا دیں، خرابیاں بتا دیں، کیسی کیسی بڑی بڑی غلطیاں بھی لوگوں سے ہو گئیں، لیکن سب پہ اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے. جس میں ایمان کی رمق ہو، جو اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار ہو، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے، انہیں اپنی رحمتوں میں لے لیتا ہے. رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسماء الحسنی آ رہے ہیں کہ کیسے خوبصورت وہ نام ہے. اور پھر اس کے آگے ان 3 لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان 3 لوگوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے. اب یہ 3 افراد کون تھے، ان کے نام بھی روایات سے پتہ چلتے ہیں: کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. اور یہ وہ لوگ تھے جو بہت اچھے نیک مسلمان تھے. ان میں سے 2 تو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے. جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کا تو ایک بڑا خاص مقام ہے نا، کہ جیسے ان کے گناہ بخش دیے گئے ہوں، اور پچھلے غزوات میں شریک تھے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں میں تھے. اور وہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ دل میں ان کے کجی آئی ہو یا وہ پیچھے رہنا چاہتے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے، لیکن نکلنے کا سوچتے سوچتے ہی بس ان کو دیر ہو گئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ بس ابھی جاتے ہیں، ابھی جا کے ہم مل جائیں گے قافلے سے، لیکن وہ پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے منافقین کی طرح کچھ بہانے بنانے کے بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، بالکل صحیح بات کی. ان تینوں کے لیے سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے. اب وہ ان لوگوں کے لیے سوچیں کیسا سخت موقع تھا. اس کی تفسیر کی کتابوں میں آپ ضرور پڑھ کر دیکھیں، بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. کعب بن مالک جو تھے ان میں سے ان کی روایت آتی ہے. اور لیکن اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نیکی کے موقع پر ٹال مٹول کرنا، بس وقت کو ٹال دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ذرا سا بھی دل میں نفاق نہیں تھا ان کا ارادہ نہیں تھا پیچھے رہنے کا، بس ہو گئی اتفاقاً وہ بس پیچھے رہ گئے. تو ان کے لیے اتنی بڑی جیسے ان کو سزا سے گزرنا پڑا، اور ان کی کیا کیفیت تھی اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا گیا ان آیات میں کہ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو کیسی وہ کیفیت ہوگی نا. پورے سوچے ایک گھر کے اندر ہی اگر کوئی ایک فرد بات بند کر دے تو کس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں پہ پوری بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہے، جن سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں، جنہیں اتنا راضی رکھنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نہ سلام کا جواب دے رہا ہے نہ کوئی بات کر رہا ہے. تو کیا ان کی کیفیت تھی کہ ان کے یعنی جانیں اپنے اوپر بار ہونے لگیں. لیکن جب انہوں نے جان لیا کہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ہی کے پاس پناہ ملنے والی ہے، تو کیا ہوا؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، وہ پھر اللہ کی طرف ہی پلٹیں، وہ اللہ ہی کی بندگی میں آ جائیں. جو اپنے رب ہی سے لو لگائے، جو اپنے رب سے مایوس نہ ہو،
تو پھر کیسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا بہت رحیم ہے. بار بار تواب کہہ تو بار بار غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ کی پھر غلطی ہو گئی تو دوبارہ سے پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ التواب ہے، وہ بار بار بھی استغفار کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے، اپنی رحمتیں اپنے بندوں پہ کر دیتا ہے. توبہ کرنا ویسے دو طرح ہوتا ہے، ایک توبۃ القذابین بھی حدیث میں لفظ آتا ہے کہ ایک جس کا ارادہ ہی نہیں تھا پلٹنے کا، بس توبہ کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا جاؤں توبہ بھی کرتا رہوں، وہ تو جھوٹی کی توبہ حضور نے فرمایا. لیکن وہ جو پلٹنا چاہتا ہے لیکن پھر انسانی کمزوری سے پھر بھی پھسل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پلٹ آتا ہے. پھر آیت 119 میں اس میں بہت ہی ہمیں اپنے لیے یاد رکھنے والی آیت ہے. کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. سچے لوگوں کا ساتھ ہو، اچھی صحبت ہو، نیک لوگوں کا ساتھ دینے والے ہوں تو کیا ہوتا ہے، خود بھی صادق بنتا ہے انسان، خود بھی نیکی پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اور اگلی آیت میں کہا جاتا اہل مدینہ اور آس پاس کے بدویوں میں سے، بلکہ ان بدویوں کے لیے کیا ہر مسلمان کے لیے یہی تاکید ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی نفس کی فکر میں لگ جائیں. یعنی ان کے لیے زیبا نہیں تھا کہا گیا، مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے بدویوں کے لیے. اور پھر سوچیں تو ہر مومن کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے کیا احکامات ہیں، دین مجھے کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس سے بے پرواہ ہوں، اپنے نفس کی فکر میں لگ جائیں، کھانے کمانے اپنے دنیا بنانے میں ہی بس دن اور رات گزر رہے ہوں. وہ زیبا نہیں ہے، ایک مومن کو سمجھ میں آتا ہے. اور ترغیب بھی دلائی گئی کہ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس، جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے مقابلہ کریں، اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ لیا جائے. گویا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں جو ذرا سی تکلیف، تکان یا مشکل اٹھانی پڑے وہ فوراً اللہ کے پاس جیسے رجسٹر ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی ہے، انہیں کی لکھ دی جاتی ہے. ایک ایک چیز سوچیں کہ کیسا شوق بڑھتا ہے نا. پھر نیکی ضائع نہیں ہونے والی، پوری دنیا کو بھی نہیں پتہ چل رہی ہو، کتنی ہمیں تکلیف ہو رہی ہو، کتنی نفس پہ گراں بھی گزر رہی ہو، جسمانی تکلیف اس میں اٹھانا پڑ رہا ہو، سب اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے. اور ایک کانٹا بھی چبھنے پہ جو اس کا اجر دینے والا ہے تو وہ اس کے راہ میں تکلیفیں اٹھانے پر کیوں نہیں اجر دینے والا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا، ضائع نہیں ہوتا. محسنین اگر ہیں، اللہ کے لیے نیکیاں کرنے والے ہیں، وہ ضرور ملنے والا ہے. اور اس پھر کہا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ کوئی تھوڑا یا بہت، یعنی صغیرہ یا کبیرہ، بڑا یا چھوٹا کوئی بھی انفاق اللہ کی راہ میں وہ کریں، یا کوئی وادی پار کریں، یعنی کوئی راستہ طے کریں اللہ کے لیے، اور وہ ان کے حق میں نہ لکھ لیا جائے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز وہاں انسان خود دیکھ لے گا جا کے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا فرمائے. جو کچھ انہوں نے کیے اپنے اعمال میں سے، جو احسن کام انہوں نے کیے، پورا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمانے والا ہے. اگلی آیت بھی بہت ہی غور طلب ہے، آیت 122 میں کہا گیا اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، تاکہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنتے، یعنی وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے جو تقویٰ کرتے ہیں. ہر بستی کے سارے لوگ اٹھ کر مدینے تو نہیں آ سکتے تھے 900 بھی، یا آج بھی کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سارے کے سارے لوگ اپنی پوری زندگیاں نہیں لگا سکتے، لیکن کچھ لوگوں کو تو یہ کام کرنا ہی چاہیے. کہا جا رہا ہر بستی، ہر محلے، ہر خاندان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو خود اپنا وقت لگائیں، دین کا علم اور اس کی سمجھ حاصل کریں، تاکہ پھر وہ دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں. کیا بہترین طریقہ سکھایا گیا دین کے علم کو پھیلانے کے لیے. پوری ایک کوشش ہونی چاہیے لازماً. دین کا علم ہی نہیں ہو تو سوچیں، اگر دین سے ناواقفیت ہو تو دین پر کیسے کوئی چل سکتا ہے نا.
پھر آخری دو آیات دیکھ کر ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ ختم کرتے ہیں. کہا گیا لقد جاءکم رسول، جہاں حکم کہیں تو کئی جگہ آتا نا کتاب کے لیے بھی رسول کے لیے بھی، جیسے کتنی بڑی وہ چیز ہو گئی، یہ اتنا بڑا ایونٹ آ گیا رسول، اتنی بڑی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، سوچے انسانیت کے لیے کیسی رحمت کا باعث ہے، اس کا احساس دلایا جا رہا ہے، اس کی کیسی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور کہا جاتا آپ کے بارے میں انفسکم، تم میں سے ہی ہے، تمہارے اندر سے ہے. تمہارے اندر سے کہیں تو کیا، خود تم میں سے ہی ہے. قریش اگر مخاطب ہوں، قریش میں سے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عربوں کا سوچے تو انہی میں سے تھے، یا ہم اپنے لیے سوچیں تو انسانوں ہی میں سے تھے آپ، اور تمہیں میں سے تمہارے ہی رسول ہیں. اور عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ حریص ہے مومن لانے والوں کے لیے، وہ تما رکھتے ہیں، بہت چاہتے ہیں ان کے لیے. اور یہ کہ وہ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم کی کیسی صفت ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی صفات بتائیں کہ وہ کیسے مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے، شفیق اور رحیم ہے. اور اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، اتنی بڑی نعمت جب ان پر ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سکھائی گئی، یہ کلمہ سکھایا گیا، وہ ہمارے لیے بھی بڑی خوبصورت کلمہ ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ان دو آخری آیات کو سورۃ توبہ کی کچھ صحابہ نے آخری آیات بھی سمجھا جو نازل ہوئیں، ان کے پڑھنے کی فضیلت بھی بتائی گئی. خود اس کے معنوں پر ہی غور کریں، خصوصاً یہ جو آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی دل کو تسلی دینے والی، سکون دینے والی. اور اپنے رب، جب ہم اعتراف کر رہے ہوں کہ ہمارا رب ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس پہ ہی ہم توکل کرتے ہیں. اور رب العرش العظیم کہنا خود بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتوں کو بلانے والی چیز ہے. اس کی پوری قدرت کا ہم اندازہ کر رہے ہیں، کیسی اس کی قدرت ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کو پکاریں، دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی، ایمان بڑھے گا، تقویٰ پیدا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو ضرور یاد کرنے اور پڑھتے رہنے والے ہوں. اب سورہ یونس شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو بڑی اہم مدنی صورتوں کے بعد اب یہاں سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. مکی صورتوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا زیادہ حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، مکے میں نازل ہوا. اور اب جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے مکی صورتوں کا، یہ سب سے بڑا اسٹریچ ہے. 14 صورتیں ہیں، اور تقریباً 6 سے 7 سپاروں پر مشتمل. اور اس کے بعد ایک مدنی سورہ آئے گی، سورہ نور. اور اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ 8 مکی صورتیں پھر آ رہی ہیں. سورت کا نام سورہ یونس ایک پیغمبر پر ہے. اگلی 2 صورتوں کے بھی نام اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ہیں. مکی صورتوں کا جو خاص انداز ہے وہ اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے. ہمارے رب کا تعارف، توحید کے دلائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل، اور پھر یہ کہ گزشتہ قوموں سے عبرت. الف لام را کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی. ان حروف مقطعات کو کسی نے صورتوں کا قرآنی نام بھی سمجھا. اور جس طرح اکثر ان حروف کے بعد اللہ کی کتاب کا تعارف آتا، اسی طرح یہاں بھی ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب الحکیم کی، حکمت والی کتاب کی. پھر دوسری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف. اور پھر کہا جاتا جو نہ مانے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انذار کرنے والے ہیں، انہیں خبردار کرنے والے ہیں. اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے پاس کیسے بلند مرتبہ ہے اس کی بشارت دینے والے ہیں آپ. پھر دوسری آیت میں اللہ کا تعارف آ رہا ہے. پھر آیت نمبر 4 میں آخرت کا ذکر، اور پھر
سورج اور چاند کی جیسے نشانی دکھائی گئی۔ آیت نمبر 5، هو الذی، وہی ہے جس نے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے بنایا سورج کو روشنی دیا اور قمر چاند کو نور، وقدرہ منازل، اور مقرر کر دی منزلیں، لتعلموا عدد السنین، تاکہ جانو تم گنتی برسوں کی، والحساب، اور حساب۔ اس پر اگر غور کرے سورج اور چاند کی نشانی پر، تو کس طرح اس کے اپنے خالق کی کیا قدرت ہے، کیا اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہے، وہ نظر آ جائے نا۔ آج انسان جانتا بھی ہے اس کے بارے میں بہت کچھ، کس طرح ہمیں پتہ ہے وہ ایک سورج جو ہے اس میں لاکھوں زمینیں آ سکتی ہیں، لاکھوں گنا بڑا، وہ آگ کا گولا پورا، اور وہ جو خود بلکہ اپنے سارے سولار سسٹم کے ساتھ، سارے سیاروں کے ساتھ بس کہیں دوڑا چلا جا رہا ہے تیز رفتار سے، انتہائی تیز رفتار، اور نہ راستہ بدلتا ہے، نہ کسی سے ٹکراتا ہے، اور اس کے اطراف گھومنے والی زمین بھی اور دوسرے سیارے، وہ سب کس طرح سے کسی میں بھی، کسی کی بھی رفتار میں کوئی یعنی ایک سیکنڈ کے کسی حصے کا بھی فرق نہیں ہوتا، جس طرح انہیں گھومنا ہے اس طرح گھوم رہے ہیں۔ اسی کی طرف یہاں توجہ بھی دلائی گئی کہ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، گنتی برسوں کی اور حساب کی۔ پورا حساب کتاب انسان رکھ سکتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا بھی، سالوں کا بھی، کہ بالکل اسی طرح سے وہ چلتے ہی چلی جا رہی ہے ہر چیز، اور یہ کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں علم والوں کے لیے۔ پھر آگے دن اور رات کے اختلاف کی نشانی دکھائی گئی، اس کو بھی جتنا سوچیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے، کتنے جو مناسب ترین، جس طرح یہاں زندگی زمین پر چلنے کے لیے، ہماری اپنی زندگی کے لیے، ہمارے اپنے بھلائیوں کے لیے جیسی ضرورت تھی، اس طرح وہ دن رات کا سسٹم چل رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا لآیات لقوم یتقون، اس میں ضرور نشانیاں ہیں، جو تقویٰ کریں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں انہیں تو نظر آتی ہیں نشانیاں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، آخرت کا بھی ذکر آ جاتا ہے، بے شک وہ لوگ جو نہیں توقع رکھتے ہم سے ملاقات کی، وردوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پہ، بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا بھی ہے، اس سے ملنا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی ہے، دنیا کی زندگی پہ راضی، اسی کی کشمکشوں میں، اسی کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، وطمئنوا بہا، اور مطمئن ہو گئے اسی پر۔ اللہ نے زندگی کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، نعمتوں سے اور نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس میں اطمینان کر رہے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ النار ہے، دوزخ ہے، جو کچھ وہ کماتے تھے اس کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، نیک راہ دکھائے گا، ہدایت کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان پر دل میں پیدا کریں، وہ یقین ہو اپنے رب پہ، اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پکڑ کے چلا دے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت کر دے گا۔ ایمان لانے والے عمل صالح کرنے کو تیار ہوں انسان، اللہ تعالیٰ ہدایت کرنے والا ہے۔ کس طرف؟ جو تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جنات النعیم تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، اور وہاں پہ کیا ان کا کلام ہوگا، دعواہم فیہا، ان کی دعا ہوگی، ان کی پکار ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور سلام علیکم، اس میں سلام ہے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور خاتمہ ان کا دعا پر ہوگا، ان کا پکار، جو بات ان کی ہر ایک بات ختم کس پہ ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین پہ۔ کتنا وہ شکر اس وقت کر رہے ہوں گے، وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچا لیا، وہاں پہ اس جنت تک ہدایت کر دی، جنت تک رہنمائی فرما دی، تو الحمد للہ رب العالمین ہی پکارنے والے ہوں گے۔ دنیا میں بھی الحمد للہ رب العالمین کرتے رہنے والے، اللہ کا حمد کرنے والے، حامدون میں شامل ہوں، انشاءاللہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔
ویسے تو اس سورہ یونس کو انشاءاللہ آپ سب پورا خود پڑھ کے دیکھ لیں گے، ایک ایک آیت کیسے ایمان کو بڑھانے والی ہے، بہت کچھ، لیکن ظاہر ہے ٹائم ہمارا ختم ہی ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 25 کو دیکھیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف، جو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی کے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اللہ کے احکامات کو سنیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کے حکم پر چلیں، وہ کدھر پہنچا دے گا؟ دار السلام تک، سلامتی کے گھر تک۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مَن يَشَاءُ دونوں ہو سکتے، جو چاہتا ہے، دونوں اصل میں ہے بھی ایک ہی۔ جو انسان ہدایت چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے، تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا وعدہ ہے خوبصورت، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور جن لوگوں نے نیکوکاری کی، جنہوں نے حسن عمل دنیا میں کیا، نیکیاں کی، ان کے لیے بھلائی ہے، حسن ہی ہے ان کے لیے آخرت میں بھی، اور زیادہ بھی ہے۔ یعنی دنیا میں تو انسان کتنی کر سکتا ہے، نیکیاں کتنی ہوں گی، اور جنت کے تو جو تھوڑی سی جھلکیاں قرآن میں ہے، کچھ اس کی جزا ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے اعمال کو دیکھیں، اس جنت کی نعمتوں کو دیکھیں تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے نا، تو وہ تو زیادہ ہے، اللہ کا فضل ہی ہوگا وہاں تو اس جنت کو پانے کے لیے۔ ویسے زیادہ سے اور بھی کچھ لوگوں نے اور بھی کئی معنی بھی لیے گئے، جیسے رضوان کی بات آتی ہے، اللہ کی رضوان مل جائے گی، اور یہ بھی بات آتی ہے کہ جیسے جنتی جب ساری نعمتوں کو پا لیں گے، اور اس وقت وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلائے گا، پوچھے گا کہ کیا اور بھی کچھ چاہیے، بندے اتنا شکر کر رہے ہوں گے کہ آپ نے تو سبھی کچھ ہمیں دے دیا، اور اس کے بعد اب اور کس چیز کی حاجت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی انہیں سعادت بخشے گا، تو انہیں تو ساری جنت کی چیزیں بھی، ساری نعمتیں انہیں ہیچ لگیں گی اس کے سامنے، اس سے اتنی خوشی انہیں حاصل ہوگی۔ تو زیادہ اسے بھی سمجھا گیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اصحاب الجنہ میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں دوسروں کا بھی تذکرہ ہے کہ کیسے وہ جنہوں نے برائیاں کمائی، ان کا پھر ویسے ہی اسی کے مثل ان کو برائی وہاں ملنے والی ہے، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی، کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پہ کہا جاتا وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے چھا گئے، اندھیرا سیاہ چہرے ہو رہے ہوں پریشانی سے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں۔ آگے آیت 57 دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو آ گئی تمہارے پاس موعظہ، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی موعظت؟ یہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں پڑھنے کی توفیق بخشی، قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا اتنی صدیوں تک، وہ موعظہ ہم تک آ گئی، تو کیسی اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہوتا ہے، سینوں کی جو بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان سب کی شفا اس میں ہے۔ کیسی کیسی دل کی بیماریاں ہیں، مایوسی کتنی بڑی چیز ہے، کیسی بڑی بیماری، اپنے اللہ سے انسان مایوس ہو جائے، کفر و نفاق کی، دنیا کی محبت کی، ہر بیماری کا اس میں علاج ہے۔ اس کو انسان اس کتاب کو پکڑے، اس کتاب کو جاننا چاہے، اس کو پڑھنے والا ہو، خود کھول کے اس کا ترجمہ دیکھنے والا، اس کو پڑھے اس کو، تو کیسے اس کی شفا اس کو مل سکتی ہے۔ ہدی و رحمت للمؤمنین، ہدایت اور رحمت اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ اگلی آیت بھی دیکھیں تو اسی کتاب کی تعریف ہوتی کہ کہہ دیں قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہہ دیں ساتھ کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، کتنا بڑا فضل اور مہربانی ہے اس کتاب کا ہمیں ملنا۔ فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ اس وقت خوشی منائیں، ایسی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا ملنا، اس کتاب کا ہمیں مل جانا، بلکہ آج ہمارے لیے تو اور بھی کتنے زیادہ شکر کی بات ہے۔ اس کو کتنے لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے کہ ہمیں بالکل صحیح حالت میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے مفسرین پیدا کیے جو ہمیں اس کتاب کے معنوں کو بھی بہترین طریقے سے سمجھا دیں، اور وہ کیسی پھر اس پہ ہمیں خوشی منانے کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیز ہے ہوا خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے وہ جو جمع کرتے ہیں، جو دنیا میں اپنے گھروں کے اندر جو ہم کچھ جمع کر رہے ہیں وہ سب تو کیا ہے،
وہ سارا جمع شدہ چیزوں کو کچھ سالوں بعد دیکھیں تو وہ ٹریش گاربیج لگتا ہے نا. ان کو اب کیا کریں, انہیں کیا کیا جائے. جس کے پیچھے زندگیاں لگا دیں کمانے میں, جمع کرنے میں, وہ سب سے بہتر کیا چیز ہے, یہ کتاب ہے. اس کو پکڑیں, اس کی قدر کریں, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور اس صورت میں کئی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں گے. اور پھر آگے انبیاء کرام کے واقعات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے تھوڑا مختصر, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا تفصیل سے ہے, اور اس میں وہ بھی جو فرعون سے مقابلہ جو ہوا وہ بھی بات, پھر کس طرح وہاں پہ آتے ہیں کہ ہم نے تم کو وزنا, ہم نے پار لگا دیا سمندر سے. بلکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل نے جو دعا کی وہ بھی یاد رکھنے والی ہے, ہمارے لیے بھی بہت ہی کرتی رہنے والی دعا ہے. جب دنیا میں دوسرے لوگ غلبہ پا رہے ہوں, مشکل میں ہوں, دعا کہ اللہ توکلنا, پہلے تو اللہ پہ توکل کا اعتراف کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. پھر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے پروردگار ہمیں نہ بنائیے فتنہ ظالم قوم کے لیے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے کافر قوم سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا یاد بھی کر لیں اور کرتے بھی رہنے والے ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کا تو ہم کافی ویسے پیچھے اس میں بھی پڑھ چکے, سورہ اعراف میں بھی, اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. یونس علیہ السلام کا بھی اس میں جو تذکرہ ہے کہ کس طرح اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ جو ایمان لائے, قریش کو بھی بتایا جا رہا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو کس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رہنے بسنے جینے کا موقع دے دیتا ہے جس طرح انہیں موقع مل گیا. اور پھر آیت 105 میں کہا جاتا کہ ان اقم وجہ, کہ آیت 104 کو بھی دیکھ لیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں اے لوگوں کہ اگر تم ہو کسی شک میں میرے دین کے معاملے میں تو بس نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, اور عبادت کرتا ہوں عبد اللہ الذی یتوفاکم, وہ جو تمہاری روح قبض کرتا ہے. یہ کیسی ویسے حکیمانہ بات ہے جو سکھائی گئی نا. ہر انسان جو آج مذہب سے بھاگ رہا ہو, اللہ سے بھاگ رہا ہو, اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے تمہیں موت دیتا ہے. جانا کس کے پاس ہے, جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے. آج بھاگ کے کہاں انسان جا سکتا ہے, جب اسی کے پاس جانا ہے تو پھر آج ہی سمجھے نا کہ اللہ کی بندگی پہ قائم بھی ہو جائے, اللہ کی بندگی بھی کر لے. اور پھر آپ سے کہلوایا گیا کہ وَأُمِرْتُ, اور مجھے حکم دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ان اکون من المؤمنین, کہ میں ہوں ایمان لانے والوں میں سے. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا, اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا منہ دین کے لیے یکسو ہو کر. حنیفہ کہیں تو سب سے کٹ کر, خالص دین اللہ کے لیے کر لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا, اور اسی طرح ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اللہ کا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ہمارے لیے بھی, کہ مشرکین میں سے نہ ہو. اور مت پکارو اللہ کے کو چھوڑ کر ان لوگوں کو جو نہ نفع دے سکتے نہ ضرر, کوئی نفع کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کو کیوں بلاتے ہو. پھر آیت 107 یاد کر لیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف, فلا کاشف لہ, پس نہیں دور کرنے والا اس کا, الا ہوا, مگر وہی. یعنی اور کسی سے سوچیں اگر یہ آیت یاد ہو تو کسی سے کوئی ڈر خوف نہ ہونا سوائے اللہ کے. اپنے اللہ کی ناراضی انسان کبھی دوسروں کے لیے نہ کرے, کہ کوئی اور تو ضرر پہنچا ہی نہیں سکتا, کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا, اور کوئی ضرر کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. اور اگر وہ تم سے چاہے کوئی بھلائی تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے, اس کے فضل ہی, اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جو بھلائی پہنچائے وہ ملنے والی ہے, جو برائی اگر پہنچ گئی وہ دور سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. تو پھر کیسے وہ حنیفہ بن جانا سمجھ میں آتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, وہ جو وہ پہنچائے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے, جو وہ فضل دے. وہو الغفور الرحیم, وہ بخشنے والا مہربان ہے کہا جاتا. پھر آگے پھر وہی قد جاءکم الحق, حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے کہا جاتا. فمن اہتدی, پس جو ہدایت پائے, فانما یہتدی لنفسی, وہ ہدایت اس کے اپنے نفس کے لیے, خود وہ فائدہ اٹھائے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا,
اور جو گمراہ ہو بس یقیناً اس کا وہ خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے. وما انا علیکم بے وکیل، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. جو سب کچھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہو نا، بلکہ کوئی بھی جو دین کی بات بتا رہا ہو، دین کی طرف بلا رہا ہو، اس کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ جو قبول کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو اس کو ٹھکراتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے. کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ، پر بس پیروی کرو جو وحی آئے الیک میری طرف، وَاصْبِرْ حَتَّیٰ یحکم اللہ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس سے بارے میں ویسے سورہ ہود کی بھی کچھ آیات شامل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کل ہی ان کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ ہود کے ساتھ ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.